पाक चाइना दोस्ती की 1949 में आज़ाद हुआ है और सबसे पहला कंट्री जो है वो पाकिस्तान है जिसने इसको एक्सेप्ट किया। पाकिस्तानियों को दोस्त नहीं कहते बल्कि ब्रदर कहते हैं ये हमारे सुनती हैं। हुकूमत चाहे कोई भी हो, इस रिश्ते को बेहतर से बेहतर और मजबूत से मजबूत किया गया। जो मसाइल हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। जो पाक चाइना बिजनेस कम्युनिटी है ये एक ब्रिज का काम कर रही है। बाद औक़ात ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे भी कुछ फ्रॉड हो जाते हैं। हमने हर मौके पे पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है उनका साथ दिया, स्टूडेंट्स का साथ दिया और इंशाल्लाह आइंदा भी देते रहेंगे। जहाँ से हमारा सिलसिला टूटा था वहाँ से ही दोबारा शुरू कर दें कि वन आइटम वन सिटी। इसी तरह इसराइल जो है ये 14 मई 1948 को वजूद में आया। अमेरिका ने इसे तस्लीम किया और ये आज तक उसकी पुष्टि कर रहा है। जो पोजीशन है उसमें तो दिल खून के आंसर होता है और मजबूत तब भी होंगे जब हम आपस में इत्तेहाद करें कि वो वक्त करीब है जब इसराइल नाबूद होगा और फ़लस्तीनियों को जो है वो आज़ादी नसीब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आज हम मौजूद हैं पाक चाइना बिजनेस कम्युनिटी के प्रेसिडेंट गुल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की रहायशगाह पर। पाक चाइना बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कारोबारी, इक़्तिसादी, सनती अमूर में एक बड़ा मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है और बड़ी ही लाजवाल और मौसर खिदमात का एक वसी तरीन रिकॉर्ड है। पाक चाइना बिजनेस कम्युनिटी के प्रेसिडेंट गुल मोहम्मद मिर्ज़ा से हम चाइना और पाकिस्तान के मुआशी, समाजी, कारोबारी तमाम अमूर पर सिर हासिल गुफ्तगू करेंगे और इनसे मुफस्सल बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, समुंदर से गहरी, शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची पाक चाइना दोस्ती क्या वाकई ऐसी है जैसा हमने सुन रखा है या पढ़ रखा है? आपसे इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि आपने देख रखा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं BNN का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि इसकी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको खिदमत का मौका मिले और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। जी, अब पाक चाइना दोस्ती के मतलब आपने बात की, तो पाक चाइना दोस्ती की जो है ये 1949 में आज़ाद हुआ है, हमारे 2 साल बाद। और सबसे पहला कंट्री जो है वो पाकिस्तान है जिसने इसको एक्सेप्ट किया और आज तक हर महल्ले, हर लम्हे बलम्हा ये दोस्ती जो है ना वो बढ़ती है और हर मौका पे गवर्नमेंट सतह पे भी और अवामी सतह पे भी एक दूसरे के साथ जो है वो तल्लुकात में इजाफा हुआ है। और उसके अलावा ऐसा है कि वो पाकिस्तानियों को दोस्त नहीं कहते बल्कि ब्रदर कहते हैं ये हमारे सुनती हैं। उनका जो चाइनीज़ में लफ्ज़ सुनती ब्रदर के महीने में आता है और बहुत ही लाजवाल किस्म की दोस्ती है और ये किसी मुफाद के बगैर है ये और लाजवाल है। आप देखें, हिस्ट्री उठा के देख लें कि 1949 से लेके अब तक हर दौर में हुकूमत चाहे कोई भी हो, इस रिश्ते को बेहतर से बेहतर और मजबूत से मजबूत किया गया। मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये है, जिस तरह आपने 1949 की बात की, तो पाकिस्तान और चाइना करीब करीब आज़ाद हुए, तो एक आज दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है जो कि चाइना है। पाकिस्तान जो कि आज मुआशी बहरानों में जकड़ा हुआ है, समाजी मसाइल हैं, इसमें ख़राबी क्या है? इंतज़ामी मसाइल में ख़राबी है, सियासी मसाइल हैं या कोई और वजह है? ये ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। पार्टी के अंदर रह के आप एक दूसरे के साथ अपना नज़रिया बयान करते हैं लेकिन जिसकी अक्सरियत होती है वो इम्प्लीमेंट होता है। अब आपने तरक्की की बात की तो तरक्की में ये देखें कि अयूब खान के दौर तक हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा था। गो सियासी मसाइल थे लेकिन तरक्की के रास्ते भी खुले थे। अब ये जो वन आइटम वन सिटी का तस्वर इस वक्त चाइना की तरक्की का राज है
یہ سب سے پہلے ہم نے شروع کیا پاکستان میں. آپ دیکھیں وزیر آباد, گجرانوالہ, حیدرآباد, سیالکوٹ, مختلف جو شہر ہیں ان میں ایک ایٹم کا جو ہے وہ ہم نے شروع کیا, اور الحمدللہ اس وقت کے کامیاب ترین یہ منصوبوں میں تھا. چائنا نے اپنے ہر سٹی میں اسی طرح کیا کہ 1 سٹی 1 آئٹم. اس سے ایسا ہوا کہ مدر انڈسٹری لگی, اور جو اسمال انڈسٹری, گھریلو جو کاٹیج انڈسٹری جسے کہتے ہیں, اس کو جو ہے نا وہ ترقی ملی, اور لوگوں کو روزگار بھی ملا اور ترقی کے مواقع بھی ملے. تو یہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ہماری پالیسی میں تسلسل نہیں ہے. چائنا کی پالیسی میں حکومت چاہے کوئی بھی آئی یہ گزشتہ 70-75 سال میں, لیکن انہوں نے ترقی کا راستہ رکھا. لیکن ہم جو ہیں وہ بعض جگہوں پہ بریک کر گئے. اور دوسری جو ان کی ترقی کا راز جو ہے ایڈمنسٹریٹو طور پہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جس کو ہم لوکل کونسلز کہتے ہیں نا, ان پہ بہت توجہ دی. اور آپ جا کے دیکھیں کہ ان کے ٹاؤن بھی جو ہے نا وہ ہماری پنجاب اسمبلی سے, ان کے جو ٹاؤن ہال ہیں وہ ہماری پنجاب اسمبلی سے زیادہ بڑے اور زیادہ ایکٹیو ہیں. اور یہ ان کی یہ دو ویسے تو بے بہا باتیں ہیں, لیکن اس مختصر وقت میں یہ ایک 1 ایٹم 1 سٹی, اور دوسرا یہ کہ یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم, اس کو انہوں نے مضبوط کیا کہ لوکلی مسائل لوکلی, وہ یہ نہیں کہ آپ پنجاب راجن پور کا مسئلہ ہے تو وہ لاہور بھی آئے, وہ وہاں کا مسئلہ, وہاں کے ٹاؤن کا مسئلہ وہیں حل ہو رہا ہے. تیسرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ پاک چائنا بزنس کمیونٹی, ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ چائنا میں پاکستانیوں کو بڑا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ہم نے بزنس سیکٹر میں, سوشل سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں کئی ایسے لوگوں سے سنا کہ پاک چائنا بزنس کمیونٹی, اور آپ کا بالخصوص سنا کہ اگر کسی کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور اس نے آپ کو اپروچ کیا تو آپ نے بھرپور اس کی ہیلپ کی اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی, بالخصوص اسٹوڈنٹس کو. کووڈ-19 میں, کرونا میں آپ نے بڑا رول پلے کیا. تو آپ یہ سماجی خدمات تو ہیں, کاروباری خدمات ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک چائنا بزنس کمیونٹی کا یہ جو کارواں چل رہا ہے اس سے پاکستان کی صنعت و تجارت پر کوئی مثبت اثرات پڑ رہے ہیں؟ وہاں مقیم جو فیملیز ہیں, وہاں مقیم جو اسٹوڈنٹس تعلیم کے لیے گئے ہیں, جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں, آپ ان کی کس طرح ہیلپ کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ پاکستان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ جی ایسا ہے کہ پاک چائنا بزنس کمیونٹی جو ہے, ہم تقریباً یہ اب 20 سال سے اوپر ہو گئے. 2003 میں ہم نے ریگولر اس کا آغاز کیا. اس سے پہلے بھی انفرادی طور پہ کرتے تھے, لیکن اس تنظیم کا 14 اگست 2003 کو کیا, اور اس دن سے لے کے آج تک جتنا بھی ہو سکا, اس کا ہمارا جو منشور ہے وہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا. وہ یہی ہے کہ یہ جتنے بھی پاک چائنا بزنس کمیونٹی سے متعلقین ہیں ان کو سہولت ملے, ان کے جو حقوق ہیں وہاں پہ بھی جو مسائل ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں. اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے. اور کرونا کی آپ نے بات کی تو کرونا میں بھی جو ہے وہ ہم نے جتنا ہو سکا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور بزنس مینوں کے لیے بھی کیا, کہ ان کو جتنا سہولت دے سکتے تھے گورنمنٹ سے, جتنا وہ کروا سکتے تھے وہ کیا. اب ایک اس سوال کا ایک جزء آپ نے یہ بھی پوچھا کہ یہ پاک چائنا بزنس کمیونٹی سے یہ جو تجارت میں ہے اور صنعت میں اس میں کیا ہے, تو یہ بیسیکلی جو پاک چائنا بزنس کمیونٹی ہے یہ ایک برج کا کام کر رہی ہے. اور ہم نے جتنی بھی چائنیز دوست ہیں, فیکٹریز ہیں, اور لوگ انٹرسٹڈ تھے پاکستان کے لیے, ان کو پاکستان کے لیے سہولت دی. اور جو پاکستانی ادھر جاتے ہیں ان کو خوب مسائل پیش آتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ فراڈ ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے وکیل مہیا کرنا, اور اس طرح کافی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ان کی مدد کرتے ہیں. اور اب گانزو سٹی میں جو ہمارا بیسک ہمارا گانزو سٹی سے لنک ہے, تو وہاں پہ ہماری کونسلیٹ بھی موجود ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کرتی ہے. اور ہم نے ہر موقع پہ پاکستانی جو بزنس مین ہیں ان کا ساتھ دیا, اسٹوڈنٹس کا ساتھ دیا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے. 20 سال کا آپ نے سر ذکر کیا پاک چائنا بزنس کمیونٹی کے سفر کا, تو چائنا بھی آپ کئی دہائیوں سے آ جا رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اور بزنس سیکٹر سے آپ جڑے ہوئے ہیں وہاں پر.
تو ایک تو آپ نے پاکستان میں جو ترقی کی سست رفتار ہے وہ آپ نے پالیسیز میں تسلسل نہ ہونا آپ نے قرار دیا ہے. آپ اور کیا وجوہات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیوں ترقی نہیں کر رہا؟ اور دوسری بات، اگر پاکستان ترقی کر سکتا ہے تو پاکستان اور چائنا کے دونوں کے وہ سسٹم کو دیکھتے ہوئے وہ کون سی چیزیں ہیں جو پاکستان میں بھی نافذ کر دی جائیں تو پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے؟ آپ کا وسیع تجربہ کیا کہتا جی ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے قائد اعظم نے جو ہمیں منشور دیا، ہمیں چاہیے کہ اس پہ پوری طرح عمل کریں اور محنت کریں. اور اس کے بعد جو حکومتی لیول پہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسائل پیش آتے ہیں کاروبار اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس میں جو ہے نا وہ کمی آنی چاہیے. جیسے انہوں نے پچھلی حکومتوں نے ون ونڈو سسٹم شروع کیا تھا، اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. اور جو ہے نا ان کو اب دیکھیں چائنا میں جو ہے نا بجلی الیکٹریسٹی جو ہے وہ جو فیکٹریوں کو سستی ہے گھر کی نسبت، اور یہاں پہ جو مہنگی ہے الٹ ہے. تو جب ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں بزنس کو تو ہمیں ہر طرف یہ دیکھنا پڑے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کسی ڈیٹیل انٹرویو میں پھر آپ کو اس کے متعلق مزید بتائیں گے. تو بات وہی ہے کہ اگر ہم جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے ہی دوبارہ شروع کر دیں کہ ون آئٹم ون سٹی، اس میں یہ ہوگا کہ جو ابھی بہت سے شہر ہیں جن پہ کام نہیں ہوا ہوگا تو کافی روزگار بھی لوکل لوگوں کو ملے گا. اور سیاسی طور پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ہوں تو ہمیں جو ہے نا یہ لوکل گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ توجہ دینی پڑے گی. اور اس سے جو ہے نا لوگوں کے مسائل، بزنس کے مسائل، ذاتی مسائل وہ زیادہ آسانی سے. پاک چائنا بزنس کمیونٹی کے صدر گل محمد مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک حالیہ ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں. 7 اکتوبر سے فلسطین میں غازہ میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہے. کربلا کا منظر ہے، بچے قطار در قطار کفن پوش ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ننھے منھے پھول خون آلود ہیں، مائیں اپنے لال تلاش کر رہی ہیں. ایک بڑی ہی کربناک صورتحال ہے وہاں پر. ہزاروں لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. اسرائیلی جارحیت ابھی تک جاری ہے. نہتے مظلوم فلسطینی کسی مدد کے منتظر ہیں، کسی مسیحا کے منتظر ہیں. آپ اس ظلم و بربریت کے بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ایسا ہے کہ یہ ایک عظیم ثانیہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح اچھے کاموں میں کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے اسی طرح برے کاموں میں کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے. جیسے ہماری دوستی چائنا کے ساتھ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اسے ایکسیپٹ کیا اور وہ آج تک وہ لازوال دوستی قائم ہے. اسی طرح اسرائیل جو ہے یہ 14 مئی 1948 کو وجود میں آیا اور پہلے اسی ہی دن امریکہ نے اسے تسلیم کیا اور یہ آج تک اس کی پشت نہیں کر رہا ہے. ظلم اور جارحیت کی انتہا آپ کو علاقے میں دیکھنے میں آئے گی. اور اس موجودہ جو پوزیشن ہے اس میں تو دل خون کے عنصر ہوتا ہے کہ 10,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں اور ابھی آگے سلسلہ جاری ہے. اس میں ایسا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مضبوط ہوں اور مضبوط تب بھی ہوں گے جب ہم آپس میں اتحاد کریں گے، آپس میں دل میں کوئی بات نہیں ہو. اب دیکھیں حالیہ ہی یہ سعودی عرب اور ایران کے آپس میں دوستانہ تعلقات ہوئے ہیں، اس سے مزید اسلام ورڈ جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے. اور امید ہے کہ آئندہ بھی مزید بہتر حالات پیدا ہوں گے اور آپس میں تمام اتحاد کے ساتھ ایسے تمام مسائل پہ جو ہے وہ اکٹھی کوشش کریں گے. اور امید ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب اسرائیل نابود ہوگا اور فلسطینیوں کو جو ہے وہ آزادی نصیب ہو. پاک چائنا بزنس کمیونٹی کے صدر گل محمد مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں. دہائیوں سے پاکستان اور چائنا کے درمیان معاشی، کاروباری، اقتصادی امور پر گہری نظر، وسیع تجربہ اور ایک انتظامی اور کاروباری لحاظ سے ایک پل کا کردار ادا کرنے والی شخصیت ہیں اور اس کارواں کے سالار ہیں جو پاکستان اور چائنا کے درمیان صنعت و تجارت کے لیے اپنا متحرک کردار ادا کر رہا ہے. ہم نے گل محمد مرزا صاحب سے پاکستان کی جو ترقی کی سست رفتار ہے اس پر بھی بات چیت کی اور جو چائنا کی تیز رفتار ترقی ہے اس پر بھی بات چیت کی. ون سٹی ون آئٹم اور لوکل جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو مضبوط کرنے کی بات چیت انہوں نے کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسیز ہے اس میں تسلسل کی بات کی. اور مسئلہ فلسطین پر انہوں نے ایک جملے میں، ایک فقرے میں
کوزے میں دریا بند کر دیا، وہ یہ کہا کہ سعودیہ اور ایران کے مثالی تعلقات امت مسلمہ کو تابناک، روشن اور شاندار مستقبل دے سکتے ہیں۔ ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی نصیب فرمائے، عالم اسلام کو استحکام نصیب فرمائے، اتحاد نصیب فرمائے۔ آج کے ہم اس سلسلہ گفتگو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔